माने ना तो दूसरों की गलती जो है ना नजर नहीं आती। तो मैंने बाद में देखा फेसबुक पर एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें मेरा भी आ गया छोटा सा क्लिप। वहां मैंने बात की थी कि छोटा सा स्टेज, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बहुत असल मेरा मतलब था छोटा सा बंदा, इतना बड़ा स्टेज। बिल्कुल बात कहने का ये मतलब था मेरा कि छोटा सा बंदा इतना बड़ा स्टेज पर। आज मुझे अगर मैं ये बैठा हूं ना, ये मैं नहीं, इसलिए कि ये तो मेरे सर पर ये ताज पड़ा हुआ है ना, ताज, ये ईदगाह शरीफ का, इसकी इज्जत है, मेरी नहीं। मैं तो वही हूं ना, कल्ला चल्ला। मैं वहां बैठता था, कोई पता ही नहीं किसको कहाँ कब आया कब चला गया, क्या नहीं। बहुत खूबसूरत जनाब, माशाल्लाह। जब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं छोटी सी ये बात करता हूँ, अभी रमजान शरीफ में मेरी, जैसे कि आप जानते हैं, मदीना पा की हाजिरी हुई, तो वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी लिबास में मैं जहाँ जाता तो मदीना पाक में, मक्का पाक में, वरना कौन भी जानता है कौन क्या हूं मैं, कुछ भी नहीं। उनके जमाने में ये कहता था एक छोटा सा कीड़ा हूं, बस ऐसे ही चल रहा था। हजूर आए, मेरे पीरो मुर्शिद चुप कर रस्ते लगा दिए, बस सुभान अल्लाह। बस अपने शहर में, मैं वहां भी जाने की मुझे हिम्मत नहीं थी। जब मैं अपने आप को देखता था ना, तो मैंने बोलता था कैसे मैं जाऊंगा मुहाजा शरीफ के सामने, कैसा मैं जाऊंगा वहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूं। फिर क्या हुआ कि मुझे वो गाइडेंस है ना, अपने पीर मुर्शिद की गाइडेंस, जैसे कि ये मैं नहीं था, मेरे पीर मुर्शिद थे, सुभान अल्लाह। वही लेकर के, उनका काम ही यही है ना। हम जैसे कूड़े काड़े गुनहगार इंसान, पागल से बंदे को राय रास ना, पीरो मुर्शिद का मतलब यही है ना, कह रहे सब जो हमारे पीर होते हैं, उनका काम रहना रूहानी रास्ता। तो ये ज़हन में मेरे आ गया, जैसे कि किबला आलम मुझसे बात कर रहे हैं वहां मदीना पाक में, मक्का पाक में, तो मुझे हिम्मत आ गई। तो मैं ऐसे जा रहा था, मुझे इधर से मिल रहे थे बंदे, हज़रत साहब आए, पीछे से मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे से मुझे बंदे देख कर कहते हज़रत साहब आए, इधर मिलते, कोई मेरा हाथ मुझे तो खौफ आ गया, मेरा हाथ लेते चूमते, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार इंसान। लेकिन फिर मेरी जो है ना, मेरे अंदर यही था सिर्फ, मैं वहां इस मकसद से नहीं गया कि मैं अभी जा रहा हूँ मुहाजा शरीफ, मैं जा रहा हूँ कि पीरो मुर्शिद मेरे साथ है, बस, और कुछ भी नहीं याद। मैं कहाँ हूँ, बस मैं अपने पीरो मुर्शिद में फना हूँ। लेकिन बड़ी बात है, फना तो बहुत, आज कुछ मैं कहूँगा, नेक्स्ट वीक को फिर मैं माफी मांगूंगा, इसलिए मैं अभी सोच समझ के बात करता हूँ। तो बात ये थी कि ये स्टेज इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि क्या बताऊं। फिर बोले कि ये पागल सा बंदा है, इसको क्या ये दिख रहा है, सेक्शन है, संडे में हॉस्पिटल। मुझे जब मैं बैठता हूं तो मुझे मुहाजा शरीफ नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुहाजा शरीफ का मतलब क्या है, मैं हजूर साहब से बात कर रहा था चंद दिन पहले। मुहाजा, अगर मैं इसमें तो गलत हूं ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना, उसका रिसर्च करना, सिर्फ मेरी बात नहीं सुनकर ये बोलना यही है। अगर मैं कुछ कहूँ ना, इसकी रिसर्च करे प्लीज, और मुझे करेक्ट करे, ताकि ये मेरे लिए तरबीत है ना, यही। अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ यही मजमे में, तो वहीं कोई उठकर मुझे कहेगा नहीं ये बात नहीं है, ये है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ये बाइस फख्र है मेरे लिए, बिकॉज ये मेरे लिए तरबीयत। ये नहीं कि बाद में कोने में लेकर ये तुमने ये कहा था, नहीं। बहरहाल
معاجہ شریف جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب معنی ہے عربی میں دو چہرے. معاجہ موہاجہ، ایک تو چہرہ ہوتا ہے نا سے پلید گندے بندے کا، ایک چہرہ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا بات؟ معاجہ جب دو چہرے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ملتے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. معاجہ شریف جب وہاں مثالے میں آپ جاتے ہیں نا تو آپ وہاں کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ باندھتے سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کو یہی بولتے ہیں نا معاجہ شریف. اس کا ریسرچ کریں، شاید آپ کو پتا، بھائی صاحب کو خیر یہ بہتر جانتے ہیں. معاجہ شریف کا مطلب ہے کہ دو چہرے، ایک تو چہرہ ہمارا، ایک چہرہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ وہاں سلام پیش کریں گے. جب یہاں سے چلتے ہیں روانہ ہوتے ہیں مدینہ پاک کے لیے یا حاضری کے لیے، تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ میرا یہ امتی آئے گا، یہ مجھے سلام کرے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ وہاں آئے سیدھا ریسٹورنٹ میں چلے جائیں یہاں نہیں. یہ مشن ہونا چاہیے دن میں کہ جب میں مدینہ پاک میں جاؤں گا نا، سیدھا وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کروں گا. یہ وہاں میں گیا نا تو میرے پاس کوچ سے نکلا نا تو بکسے تھے، یہ تھے وہ، میں نے سب کچھ وہیں، میرا ہوٹل وہی تھا جہاں حضور صاحب خود آپ ٹھہرتے طیبہ ہوٹل، وہ انسائڈ گارڈن میں ہے جو ہے نا بالکل سامنے تھا. تو اللہ کا اتنا کرم کہ مجھے، میں پہلے نہیں، میں نے بولا تھا مجھے پوچھتے تھے کون سا ہوٹل ہے، مجھے کیا پتا، میں ہوٹل سے کیا لینا دینا، میرے لیے یہی بڑی بات ہے. میں وہاں جا رہا ہوں یار، میں تو وہاں گلیوں میں بڑا خوش ہوں، میرے لیے ساتھ ہے. لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ مجھے وہیں ملی جگہ جہاں ہمارے پیر و مرشد کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ جب اوپن ہوتا ہے نا اس کا تو سامنے اس کو سامنے مدینہ پاک کی زیارت ہو رہی ہے. وہ شاید آپ نے شاید فیس بک میں دیکھا ہوگا، میرے فوٹو بھی وہاں بیٹھا ہوا، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں، تو وہاں میں بھی بیٹھا تھا اپنا روزہ کھولتا ہوا. تو الحمدللہ میں جب جاتا تھا سیدھا خواجہ شریف میں چلا گیا، سلام پیش کیا. یہ نہیں سوچا میرا سامان کیا ہوگا، یہ کچھ نہیں، نہ ہوٹل کا نمبر دیکھا نہ یہ کچھ بھی، سیدھا چلا. تو واپس آیا، سب کچھ بنایا ڈگیا جناب ماشاء. تو یہ بات ہوتی ہے، یہ میں کبھی کبھی جو بات کرتا ہوں رائٹ، اس میں کوئی پروفیشنل اسپیکر نہیں ہوں، نہ کوئی اتنا بڑا کچھ ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. بس جو ہیں وہ ہے پیر و مرشد، بس جو کچھ ہے نا وہی ہے. ہم کچھ بھی نہیں، نہ ہمارا کوئی نام ہماری پہچان، کچھ بھی نہیں. جہاں بھی جاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ عیدگاہ والے آ گئے. بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے جب کہتے ہیں عیدگاہ والے آ گئے. ماشاءاللہ. پیر و مرشد فرماتے ہیں نا کہ مجھے بڑا گمان ہے تم پر، لیکن کبھی کبھی تسی سوچ رہے ہو کہ تسی کنا نہ واسطہ تھا. اللہ بڑا مزہ آتا ہے. برل ماشاءاللہ نعت خوان بھی تشریف فرمائے. تو تھوڑا ٹائم لیتا ہوں بھائی صاحب، اگر میں نے کچھ غلط کیا تو کیا تو معافی چاہتا ہوں. میں آج ہی معافی مانگتا ہوں، شاید بعد میں سوچوں کہ میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا. اگر ہے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ ادب اور خلوص نال جڑی گل ہے نا، سبحان اللہ، سب کچھ ملنا ادب نال ہے. اپنے پیر و مرشد کو بھی ادب نال، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ادب تو بغیر جڑی ہے نا کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ. اس وقت کوشش ایک ہی بات ہے ماشاءاللہ، ہمارے لیے جو ہے نا صرف اور صرف اپنا پیر و مرشد، باقی جو ہے نا وہ ان کا کام. یہ نہ سوچے کہ ایک سٹیپ جو ہے نا میں دربار سعادت میں مکہ پاک میں یہاں جاؤں گا. نہیں، پہلا یہ سٹیپ، بس ایک یہ پکڑ لیں تو باقی خود جو ہے نا ان کا کام ہے، وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ کرتے ہیں، ان پر رہنے دو. یہ توکل کی بات ہو رہی تھی
کہ بلا بھائی صاحب توکل کی بات کر رہے تھے، مجھے اللہ پر توکل ہے نا. جا جا سبحان اللہ تعالیٰ فرمایا نا قرآن پاک میں اولیاء ہے رحم یاسون اولیاء کا ہے نا، تو اولیاء ان کو مجھے ہے نا توکل. قرآن پاک اللہ کی زبان ہے نا. The author of the Quran is Allah. It's written by Allah. It's not a man-made thing. The author of the Quran is Allah. So it's Allah's words. Alhamdulillah, the one does that we should listen as a believer. The belief is the tawakkul. اگر یہ ہے تو پھر کیا رولا جناب کی ہے دیکھو ہے مطلب اے کرنا وہ کرنا اے کرنا سب کچھ رہتی ہو نا جناب وہ کھار کرے سن جناب کھاڑے دی بس احتیاط بڑی جگہ باقی اللہ سٹو آپ اس مار سے ماشاءاللہ. سو اے میں پھر ایک نہیں درانا جا میں اس گل دی جڑی میری میں جو میں کہی تھی نا کہ یہ میرے لیے چھوٹا سا سٹیج ہے. اصل میری بات یہ تھی کہ یہ میں چھوٹا سا بندہ بڑی سٹیج میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اس میں عمل کرنا چاہیے. اگر وہ ویڈیو درائن آپ دیکھیں نا وہاں میں کہتا ہوں کہ عمل کرنا چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو میں بات کرتا ہوں تو پھر میں عمل نہ کروں سب سے بڑے تو منافق میں نا پھر میں ہو تو اندر ہو باہر ہو پھر توکل دی گل ختم اللہ دے رسول دے پر یقین ختم پھر وہی جو بندہ آیا جڑا پھر سامنے کہنا جی کلمہ پڑھنا تے پچھو کڈی جا کے نہیں بس. بہرحال یہ جڑا مہینہ ماشاءاللہ یہ جو مہینہ ہے الحمدللہ برکتاں والا مہینہ ہے. ان کی وجہ سے جو قربانی دی ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ آج بھی وہ یزیدی فوج جو ہے نا لگی ہوئی ہے آج بھی لگی. لیکن الحمدللہ جیسے کہ چند دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا شہادت کا دن تھا. آپ جانتے ہیں یہ میں کون ہوتا ہوں یہ بھائی صاحب آپ کو الحمدللہ خوبصورت طریقے سے آپ بتاتے ہیں. آپ کو 26 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے وہ بھی فجر کا ٹائم فجر کا ٹائم تھا تو آپ نماز پڑھا رہے پیچھے سے وہ دشمنوں نے وار کیا سامنے سے کوئی ہمت نہیں تھی. وہ جیسے کہ بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صبح فجر جمعہ کا دن تھا 26 سے لاج تو پیچھے سے وار کیا پہلی محرم آپ نے شہادت پا اور پھر یہی مہینہ جو سلسلہ ہے حضرت امام حسین کا باقی جو آپ کو پتہ ہے بھائی صاحب بہتر سمجھائیں گے میں کون ہوتا ہوں. تو یہ بڑا برکت والا ہے. ان کے ہستیوں کی صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ معاف کرے ہمیں سیدھی رستہ چلنے کا جو ہمیں اس پر عمل کرنے کا یہ نہیں کہ صرف ایک روٹین ہے ایوری منڈے آ جائیں بات کریں یہ بات یہ سنتے ہیں اس میں بڑا کچھ ملتا ہے. یہ نہیں کہ اس سے باہر نکالنا اس یہاں سے ادھر سنبھال کے رکھو. اللہ اکبر یہ تہاڈا پانڈا کہنے نا پیرو مرشد پانڈا تو پڑھ لینے سارے جتھے جانے انہاں نال سی پانڈا پڑھ کے لے جانے پھر ساڈے پر کس سنبھالنے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی دین سانو کہ اپنے پیرو مرشد نے دعا نال اللہ نے کرم نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے نال اور ساڈے پیرو مرشد نے دعا نال یہ جگہ عطا ہوئی ہے تے اسی تھے ہر ہفتے اسی آنے جناب پانڈا پڑھ کے شام لے کے جانے پر افسوس کئی دفعہ یہ ہوتا ساڑھے نال کسی نیچے تو بیڑی تلے اتھی ٹڈا لے رہا اتھی بول دینے پر کئی دفعہ اتھا تک جانے ہی نہیں مولت ہی ہوئی اتھو چاہ کے پڑھنے گھوم جانے اتھو ہی ٹھڈا لے رہا مقصد یہ ہونا کہ اسی تھی آئے ہیں برکتاں لے کے نا اپنے کار بیوی بچیاں بنڈا تاکہ اثر کراچی سکون خوش لائے مسئلے مسائل سب ختم. الحمدللہ اسی میں اپنی دسنا الحمدللہ کل استغفر اللہ کر دیجیے بڑے علام سکون
بڑے آرام سے کرو. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی انگزائٹی نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کچھ ککھ نہیں. اگر ہے خوف تو اللہ دے رسول کہ یا اللہ جس پٹری تے میں لگے تے میں شیطان نے شر تو بچائے کہ پتہ کو نہیں ہونا شیطان کے لت مبارک کرتے سی. بڑا سیاح چیز ہے. بندہ سوچنا کہ میں سیدھا جا رہا, سیدھا جا کے موڑ آ جانا, پتہ نہیں لگنا. پر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ہے نا پیچھے ہاتھ ہے سارا, ہاتھ ساڈے بابا جی رحمۃ اللہ. میں ایک گل یاد آئی اتنے اسی واجہ شریف تے میں جلے گیا نا, اللہ اکبر, میں دیکھ رہا سا میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ حافظ جی اتنے بیٹھے جتنے سلسلہ سارا شروع ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہاں عیدگاہ. اللہ اکبر, میرے اندر ایسی میں دیکھ رہا کہ شاید اتنے بیٹھے شاید اتنے بیٹھے شاید اتنے بیٹھے کہ جتنے سلسلہ سارا شروع ہوا, یعنی کہ اس تصور تو پھر میں ہمت پینی سی اتنے کھلونے نہیں, ورنہ میں لتاں میری جیلی ہو گئی سی بالکل. میں سوچیا بس گرنا, لیکن الحمدللہ اسی میں گیا, میرے وقت اتنے اتنے بندے کٹھے, میں رستہ خالی کرا, میرے کو پوری جگہ میرے کو. پھر میں یا میرے مولا ایک کرم ہے ساڑھے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ, ایک کرم ہے ساڑھے ثانی پاک رحمۃ اللہ علیہ, سارا کرم ہے سارے لسانی پاک رحمۃ اللہ علیہ, ایک کرم ہے سارے اعلیٰ حضرت میرے پیر مرشد اور قبلہ صاحب. یا اللہ یہی دعا ہے کہ یا اللہ ان کی طفیل اور میرے پیر و مرشد کا اس کی حفاظت کرنا, ان کی حفاظت کرنا, قبلہ صاحب کی حفاظت کرنا, سبحان صاحب کی حفاظت کرنا, اور عیدگاہ شریف کی ہمیشہ پرچم بلندی رکھنا. ہم ہیں تو ان کی وجہ سے, ورنہ کچھ بھی نہیں. یہ بات میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ لمبی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. یہ بات ہی ایسی ہے کہ سمیٹ تو ہم سکتے نہیں, ہم کون ہوتے ہیں سمیٹنے والے. یہ پیر و مرشد یہ ان کی بس کی بات ہے, ہماری بس کی بات نہیں ہے. یہ میں جتنے بھی بات کرتا ہوں نا اتنی اوپن ہونا چاہتی ہوں, اتنی اوپن, اس لیے میں یہاں ہی سے بیٹھتا ہوں. تو اجازت چاہتا ہوں اگر مجھے ایک بار پھر اگر مجھے میرے سے کچھ غلط نکل گیا ہے یا کوئی غلط بات کی ہے تو مجھے معاف کر دینا. پھر بھی میں شام کو گھر جا کر یہی سوچوں گا, دراؤں گا. ابھی آج اس سال ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھوں گا, شاید میں نے کچھ ادھر ادھر قید نہیں دیا. اگر قید دیا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی, اللہ نے موقع دیا تو اگلے ہفتے آ کر پھر معافی مانگتا ہوں. معافی کا سلسلہ تھا چلتا رہے گا نا قیامت تک. ویسے بھی پریکٹس کرنی چاہیے یہی معافی. آگے جا کر جب قیامت آئے گی وہاں ہی تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کہ یا اللہ مجھے معاف, یا اللہ مجھے معاف, یا اللہ مجھے معاف کر. تو میں کہتا ہوں نا جب یہاں کسی کو معاف نہیں کریں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ یہی کہے گا نا کہ تو نے میرے مخلوق کو معاف کیا. یہی تک یہاں تک یہاں ناک کی بات آئی, میں نہیں, میں صحیح ہوں. اور یار اگر صحیح نہیں ہے تو اگر کسی دو مسئلے حل ہو جائیں, ہاں یار میری غلطی ہے, گل ختم کر, مزہ آ جائے, بڑا سکون ہے. اگلے بندے نو تسی کہنے ہو جی گھر بہ کے سامنے کچھ نہیں, اندر گھر بہ کے تسی کہنے ہو جناب مینوں اے کر دساں, میں نے اس اے کیتا, میں نے او کیتا. او بندہ آرام سکونوں بیٹھے ہے, تسی گھر پریشان ہوئے ہوئے سر اپنے درد کرے ڈپریشن مریض بنے ہوئے. عقل میں کام کرو جناب, پھر میرے پر لیبل ہے میں لگے ہوئے. ظاہر میں خالی ہوا, میرے تو بڑے بڑے کبوتر ہیں ماشاءاللہ, صرف ظاہر میں ہو گئے 6 مہینے اندر 6 مہینے باہر اٹھائی دے رہے اندر کر دے ڈینجرس بندہ ہے. یہ چیز ہونی ہے کہ سوچنے کی گل ہے کہ انسان اگر کسی نے معاف نہ کر سی تو اپنا نقصان ہے نا. اگر غلطی نہیں سی کی تھی تو بھی کہو جی کوڑی مزہ آ جائے. یقین مانو, ٹرائی تو کرو, دلوں ٹرائی کرو. گل ہے توکل دی, جب اللہ دے پر توکل رکھنی ہے تو ساری چیزوں میں آ جاؤ, ادروائز اٹس اے کنٹرڈکشن. No, it's clear fact that if you believe in Allah and you don't apply these things in your life,
You are contradicting yourself. It's a contradiction. It's a proof that you do not have tawakkul on Allah. In order for have to tawakkul on Allah, you have to imply these things in your life. Not by just saying I have tawakkul, but implication of these rules and regulations that are in Quran and Hadith and said by our Aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and what's being said in the Quran. And then you can talk about tawakkul. کیا الطاف صاحب صحیح بات ہے. توکل کہنا تو بڑی بات ہے نا, لیکن یہ جو رولز ریگولیشن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو رکھے ہیں دنیا میں, یہ صرف آخرت کے لیے نہیں, یہ دنیا کے لیے. اگر اس میں چلیں گے نا, دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں فائدہ. اور سب سے بڑے یہ ہیلتھ میٹرز, جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے مسلمانوں کے لیے جو کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں, ہمیں ڈپریشن. پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن یہ ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. ڈپریشن کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. کہاں دیکھو, ریسرچ کرو. یہ تو دوسرے بندوں کے لیے ہے نا. لیکن اب سب سے زیادہ اگر پرابلم ہے تو ہم لوگوں ڈپریشن کا, انگزائٹی کا. ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانی, یہ وہ دعا یہ کرتے ہیں, وہ دعا الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دعا تو کرنی چاہیے انسان, لیکن یہ it's a man-made problem. We've created these problems, not anybody else. Do not blame anybody else. Do not point fingers at anybody else. Like they say, when you point one finger at anybody, the three fingers are pointed at yourself. Look at them three fingers and just then غور کرو اس پر کہ یہاں میں کہاں غلط ہو رہا ہوں. پھر وہ انگل جو ہے نا آخر میں اٹھائیں. پہلے یہ دیکھیں یہ انگل کہاں جا رہی ہے, یہ میں کیا کر رہا ہوں. سوری مخصوص صاحب, میں نے بہت ٹائم لے لیا, میں معذرت کروں. شاید نیکسٹ ویک مجھے موقع نہ ملے. آمین. یہ اس میں یہ نا جو والد صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ توکل کی بات, یہ وہ جب اللہ پر سٹو میں سب کچھ مل جاتا ہے تو باقی چیزیں کا جب اللہ وہ جب ہم کبھی بیٹھتے ہیں نا تو کوئی کسی پہ غصہ آتا ہے نا, جب کوئی غلط ہوتا ہے نا جواب نہیں ہوتا, اینڈ پر وہ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں میں ابھی اللہ پر سٹتا ہوں, میں اللہ پر, اللہ میرا حساب کرے گا. یہی بات ہے نا حاجی صاحب, پرویز صاحب. جب اس کا کوئی لفظ نہیں رہتا, کہتا ہے بس یہ تو میرا اللہ حساب کرے گا. وہ یار پہلے کون کہہ رہا سی, پہلی تہاڈی توکل کدھر گئی, پہلی تہاڈی کدھر گئی, اور شروع تو تسی رکھو نا. پڑھو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھ کے تسی بیٹھو جناب, یقین منو میرا, میں یقین نال کہنا تانوں, حق دعوے نال کہنا تانوں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ چھوٹیاں موٹیاں تو کون میں کون تو میں تیرے, اس ساری زندگی سے کہنے بھائی صاحب ساری زندگی سچ گزر جاسی. جل حضرت جبرائیل السلام آسن سب کچھ ختم. تو پھر پہلے فوتگیاں ہونی ہیں. اللہ تعالیٰ سانے عبرت ہے. اسی بہنے ہیں 3-4 دن بہنے اسی سوچ رہے ہیں, سانو یہ سوچ رہے ہیں کل ساڑی واری اس کی نال لے کے گیا. وہ ایسے 90% ساڑے دنیا بندے جانے, وہ انہوں میں بندے ناراض ہوئے. پہلے کرے تو کون میں کون اے کون, جلے دنیا میں جانا پیچھے رونے ہونے جی بڑا کاٹا سا, بڑا کاٹا. میں کئی دفعہ 2 جگہ جس طرح ہو گیا نا, میرا جوش آ گیا نا, بندہ میں اس طرح نہیں, کئی دفعہ سمجھ ہی لگ رہی سارے لیبل سے لگے. میں 2 جگہ اس طرح بیٹھے ہوں تو بڑا وہ میں انہوں نے گھریلو مسئلہ پتا سی, وہ بڑا بڑے سخت دشمن نے بالکل. تو جلو دنیا چلے گئے نا تو بڑے رو رہے سے, بڑے سخت زیادہ رو رہے, بڑے اصل میرے کو رہ نہیں ہوا. میں بول پہ میں بات پچھتایا ضرور, میں کرنا نہیں سی چاہیے, لیکن رہ نہیں ہونا وسع نہیں سی.
میں بول پیا میں ان کی گھاٹے دورنا تو شکر کرو جان چھٹی ہے رام سکول نہ پیو نہ تو ڈپریشن نہیں ہونا ہوں اس نے بارے سے سوچنا نے وہ چلا گیا ہوں اس نے بارے تھوڑی سوچ نہیں ہونی میں اے کر دے سا او کر دے سا ساری زندگی وہ بندہ لگا رہنا میں اے کر دو کرنا اس کچھ بھی نہیں صرف اپنا ذہن اور اندر خراب کرنا اور اتنی دیر تسی کسے نو اتنا ٹائم لاسو تسو کسے نو اے کہنا او کہنا اتنی تسی اللہ رسول اللہ ہو کر دیو کلمہ پڑھ دیو ذکر اللہ دا کر دیو درود پاک پڑھ دیو یقین منو تسن اندر خود بخود تواڈے تو ڈپریشن جانا سی جتنی دیر تسی بیسو ان سوچنا کہ میں میرا نے اس اے کیتا اس اے کیتا اے کیتا اے کیتا یہ ٹائم تسی استعمال کرو نا اچھی چیز واسطے تو پھر اسی کہنے ہیں جی پتہ نہیں کیا وجہ ساڑھے کاش کوئی بڑھ گیا سارا کام خراب کر گیا اے بچ لائی لائی کوئی کیا لفظ ہے جناب جی لائی اے آئی نا ساڑھے کار میں اچھی طرح تل دیتی ہے دن سارے چنگے بلے اسی بیٹھے سا سکون جب اچھی طرح اسے تل دیتی ہے تو خراب کر دیتا کھا او یار میرے تکو نہ کر لیں تسی بھی کر رہے ہو استغفر برا مولا اتنے کافی ہے زندگی کے لیے کہ نوکری رکھ لیا کس طرح بھائی صاحب نے پڑھو نا جناب پڑھو اتنا کافی ہے زندگی کے پڑھو اپنے ترنم سے پڑھو بکاز میں انہوں نے موڈ آف کی دیر سے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیا ہے جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اللہ اتنا ہی کافی ایک بار پھر میں معذر کو آؤں میں نے ٹائم بھی بہت لے لیا ہے آج جوش بھی بڑا سی معافیوں بھی بڑی ڈاڑیاں منگی نا تو پھر آگتے بولنا سی کہہ ایسا بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ سانے نو خوش رکھے سارے میرے پراؤ عزت ایک دوے نے ساری عزت ہے میرا شنا الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا یقین منو کہ اتنا مزہ آ رہا میری کیفیت میں اتنا میں کنیکٹ ہو جانے سے وائی فائی کنیکٹ نہیں ہونا یہ ہال دا کوڈ ہے سارے کوڈ لے لو گھر کا نہیں ہونا باکس اس میں پیچھے کوڈ ہونا ہے جس نے گھر جو انٹرنیٹ تھوڑے فون پہ کم ہے نا تو انہیں جی نمبر دیو اپنا وائی فائی پا دیا تاکہ جتنی دیر تھوڑے اندر بیٹھے میرا انٹرنیٹ یوز نہیں ہونا یہ گل ہے نا عمران صاحب تسی اس طرح کرے لو سارے یہ ذہن چ رکھو کہ جلے تسی تے ہال سینٹر ہونے ہونا او وائی فائی کوڈ جی نام سے رکھ لو تھوڑا فون آٹومیٹک کنیکٹ ہو جائے تھوڑا دل نہیں ہے فون نہیں ہے تھوڑا دل کنیکشن سے اندر انٹر بھی ہونا تھوڑا دل کنیکٹ ہو جانا جناب اس وائی فائی پھر نہ تھوڑی انرجی یوز ہونی ہے نہ تھوڑی بیٹری یوز ہونی ہے نہ تھوڑا انٹرنیٹ یوز ہونا صرف اکھاں ڈھونڈ کے بیٹھ جاؤ باقی رہندے ہو اللہ پہ توکل پھر مکنی ہے سٹارٹنگ بھی توکل کیتی سی مکنی بھی توکل کرے جناب اللہ حافظ خوبصورت انداز میں محمد یعقوب صاحب اب میں درخواست کرتا ہوں چونکہ سب کافی کثیر تعداد میں ثنا خان تشریف فرما ہو چکے ہیں اور وقت ہمارے پاس انتہائی کم ہے اور 8:10 پر جو ہے نماز مغرب ہوگی اس سے پہلے 9:10 پر نماز مغرب اور ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اب جو ہے یہ پروگرام کا سلسلہ ہر ثنا خان کو موقع آسانی کے ساتھ دے سکے میں اس وقت چند ثنا خانوں کو حاضری کے لیے بلاؤں گا آپ حضرات اپنی محبت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم نماز مغرب سے پہلے دعا کر لیں پھر دعا کے بعد جو ہے نماز مغرب ہوگی نماز مغرب کے بعد لنگر اور لنگر کے بعد جو ہے یہ پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے کر چلے جائیں گے درخواست کرتا ہوں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوشش کرنی ہے کہ چند اشعار پیش کریں محمد اماد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اشعار پیش فرمائیں تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک بآواز بلند پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो अकबर से नौजवान हमें कर हुए शहीद अकबर से नौजवान हमें कर हुए शहीद शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो भाई भतीजे बाजे सब हो गए शहीद भाई भतीजे बाजे सब हो गए शहीद हर टुर पे बहा को हमारा सलाम हो जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम हो जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम हो असगर की नली चाल पहला खो दुरूद हो असगर की नली चाल पहला खो दुरूद हो मजलूम पे हटा को हमारा सलाम हो कर शहीद कौम की कश्ती तैयार की उम्मत के नाहुदा को हमारा सलाम हो अब्बास लडार से चोर चोर उस पे करे रिजा को हमारा सलाम हो सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो जाना ले मुस्तफा को हमारा सलाम। माशाअल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह पाक में नजराना सलाम पेश कर रहे थे और माशाअल्लाह सारा ये जो प्रोग्राम है ये सारे माशाअल्लाह इब्तिदा में शाह साहब ने खूबसूरत अंदाज में नजराना अकीदत बारगाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनकी बारगाह पाक में पेश फरमाया था और अभी तक सिलसिला जारी उसारी है। दरख्वास्त ये है कि चंद अशार पर इत्तफा करना है चूँकि वक्त की दामन में गुंजाइश इंतहाई कम है। इस वक्त मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दोनों भाई मोहम्मद अजान और बहाद मिलकर चंद अशार पेश फरमाएंगे। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ दरूद पाक आवाज़ बुलंद पेश करें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह
دن ہے کہ مدینہ پاک دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینہ پاک آقا سد لو مدینہ پاک آقا کرو مہربانیاں دادا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں دادا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں او دے کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تو ساتے ہے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا تو ساتے ہے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا سدلو مدینہ پاک آقا سدلو مدینہ پاک آقا کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ پاک دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے. انتہائی خوبصورت انداز میں مدینہ پاک کا ذکر کیا دونوں بھائیوں نے. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تعلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے اس ایوان میں تشریف فرما. انتہائی خوبصورت آواز انداز خوبصورت محبت. محترم شفقت کریم صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں یہ خوبصورت اشعار پیش فرمائیں گے. آپ حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں درود پاک بآواز بلند پیش کریں. ماشاءاللہ جس طرح نعرہ تکبیر نعرہ رسال آقا ہمارے شان شہدائے کربلا درود پاک بآواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صرف ساتھیوں دو باتیں کرسا پھر چند مختصر کی تلاوت پھر اجازت منگسا. پہلی گل ہے جڑا اخلاق ہونا بہت خاص چیز پیاری چیز ہوگی ہے سب تو بڑی. یہ جڑا ماشاءاللہ ٹیم ہے بہت پیارے اخلاق نال اساں ساتھیوں کی دعوت دے رہے ہیں. ہونا اللہ نے طرف ہے سب کچھ کوئی شک نہیں لیکن جڑا اخلاق ہونا وہ بندے کی نہیں چھنا. اور دوسری گل ہے حجی یعقوب صاحب دلوں جس طرح انہاں گل کیتی ہے دل کرنا سی سننا رہا انشاءاللہ کوئی غلطی جڑی اللہ طرف انشاءاللہ اللہ معاف کرے. کوئی ایسی پہتے والے غلطی کوڑی ہوڑی جلا تقریر کرو یا کوئی ایسی گل ہر بڑے بڑے بندہ اثر ہے میرے جیسے گنہگار ہمیشہ غلطی ہو سکتی ہے. اللہ بہتر اللہ جانتا اللہ نیتا جانتا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. شفقت کریم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت فرمائے. ان کے بعد نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اشعار قبلہ زاہد القادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں ملتمس ہوں کہ آئیں بارگاہ سرور کونین میں خوبصورت اشعار پیش فرمائیں. آپ حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک بآواز بلند پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تلاوت ہو رہی تھی, کچھ لوگ آپس میں کیمرہ ہی دیکھ رہے ہیں, موبائل پر دیکھ رہے ہیں, تو مہربانی کریں, گناہ ہوتا ہے. آپ تو سمجھدار ہیں, ایک تو جو بچہ ہے نوجوان ہے, آپ تو سمجھدار ہیں, مہربانی کریں توجہ دیا کریں. نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے, نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے, نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا, نبی کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم پر ایسی عطا ہے نبی جی کی, ہم پر ایسی عطا ہے نبی جی کی, بھول جائیں تو کیسے ہم کو خطرے ڈرائیں گے, کیسے پاس آئیں گے, کیسے یہ آنکھیں نم نہیں, کوئی بھی غم نہیں. نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے, نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ان کا صدقہ مہکے ہوئے ہیں, ان کا صدقہ ہی مہکے ہوئے ہیں. دو جہاں کے نظارے ان کے فیض و کرم سے ہے, رو
روشن کہکشاں اور ستارے، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے۔ نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے۔ یہ محمد نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت کلام زاہد القادری صاحب نے پیش کیا۔ ان کے بعد نعت پاک کے لیے محمد انس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی خوبصورت اشعار پیش فرمائیں گے۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک بآواز بلند پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن گلا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ بولے حسین مولا، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے، کربلا کی حق میں، کربلا کی حق میں وہ ہیرے لٹا گئے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ بخشش ان کی لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ان کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کر، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ اکبر نبی جوانی دین نبی پیاری، اکبر نبی جوانی دین نبی پیاری، عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی
کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے اسرار قریبین سبحان اللہ شان اسرار قریبین عظمت اسرار قریبین شان اہل بیت عظمت اہل بیت شان پنج طرفہ عظمت پنج طرفہ شان صحابہ کرام عظمت صحابہ کرام سبحان اللہ اجزا شان عظمت حبیب خدا محفل میلاد مصطفیٰ اہل سنت و جماعت ماشاءاللہ خوبصورت حاضری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ یہ جس طرح سلسلہ یہ پورا شرح کوشش کرنی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ بیت اطہار کی بارگاہ پاک میں خاص کر شہدائے کربلا کی بارگاہ پاک میں نذرانہ عقیدت آپ پیش کرتے رہیں یقینی طور پر یہ ہمارے حق کے لیے بہتر ہے درخواست کرتا ہوں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے اس ایوان میں تشریف فرما راج الفت صاحب سے درخواست کرتا ہوں یہ بھی خوبصورت اشعار پیش فرمائیں گے تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں درود پاک اس یقین کے ساتھ پیش فرمائیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی محبت کے ساتھ جب میری بارگاہ پاک میں درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی عطا فرماتا ہوں اس محبت کے ساتھ سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ سارے توجہ کا مرکز مدینہ پاک کو رکھیں اور درود پاک کو آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قربان میں کی بخشش کے قربان میں کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بے کرم
کا تو شعار کریمی ہے مائل با کرم ہی رہتے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد بے ہزاروں احسان ہیں اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتا نہیں قربان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سما نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کلام راجہ الفت صاحب نے بارگاہ سرور کونین میں خوبصورت حاضری پیش فرمائی. ان کے بعد درخواست کرتا ہوں حاجی اکرام الحق صاحب بارگاہ سرور کونین میں خوبصورت کلام پیش کریں گے. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک آواز بلند پیش کریں. صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسین ایسا عظیم کاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے. اور دیکھے اکبر حسین کہنے لگے
دیکھ اکبر حسین کہنے لگے نانا تصویر تجھے پیواری ہے، نانا تصویر تجھے پیواری ہے، اور جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، نانا اس لیے جان پیواری ہے، اس لیے جان پیواری ہے، اور ایک در ہے حسین جہاں، ایک در ہے در حسین جہاں، شاہ سلطان بھی بیکاری ہے، شاہ سلطان بھی بیکاری ہے، اور ہو گیا حر عظیم تر اس دم، ہو گیا حر عظیم تر اس دم، جس گھڑی جان پیواری ہے، جس گھڑی جان پیواری ہے، اور مسکرا کے کہا یہ اصغر نے، مسکرا کے کہا یہ اصغر نے، حرملا جنگ تو نہاری ہے، حرملا جنگ تو نہاری ہے، حسین حاکم اصل میں حاکم ہے، حسین حاکم اصل میں حاکم ہے، اور محکوم دنیا ساری ہے، اور محکوم دنیا ساری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ ماشاءاللہ، خوبصورت کلام، خوبصورت حاضری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں نذرانہ عقیدت پھر ایک بار پیش کیا گیا حاجی کرام الحق صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محبت کو بارگاہ سرور کونین میں قبول و منظور فرمائے۔ درخواست کرتا ہوں اس ایوان میں تشریف فرما کسی تعارف کے محتاج نہیں حاجی محمد عارف صاحب سے درخواست کرتا ہوں یہ خوبصورت انداز میں حاضری نثر میں پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Once again, with the great grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of Aka Salatu Wassalam's Nalain Pak, the blessings of Darbar Aliya Idgah Sharif, and the teachings and supplications of our Pir Murshid, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this tawfiq once more, this divine opportunity to sit here together once again to celebrate the Millad of Allah's dearest, Allah's first creation, Allah's greatest creation, Aka Salatu Wassalam. First and foremost, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everybody. And also, Saturday was the marking of the first day of the Islamic New Year, the first of Muharram. So I would like to also say a Happy New Year to all of you. And
May Allah subhanahu wa ta'ala make this a blessed year for all of us. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to grow spiritually. More than anything, yes, world-wise, wealth, all of that, everything. But may Allah subhanahu wa ta'ala increase our ruhaniyat, increase our spirituality, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase in our hearts the love for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to make that bond with Aka Salatu Wassalam as strong as we can. MashaAllah, like everybody's been talking about Imam Hussain, but I think it would be great injustice if we don't speak about the personality that I want to talk about today. He is such a person who was asked for Islam by Aka Salatu Wassalam. Aka Salatu Wassalam did a dua, Ya Allah, give me this person. Aka Salatu Wassalam asked for two people. He said one of those. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with this personality. This is a personality who during the time when he was Khalifa, he ruled over 2.2 million square miles of this earth. 2.2 square million miles. That's how far Islam spread under his Khilafah. He is somebody about who historians write. Historians write that if Umar Farooq had another 10 years, Islam would have spread all around the world. He is somebody about whom Aka Salatu Wassalam says that wherever this person goes, the devil runs away from there. This personality is that personality about whom Aka Salatu Wassalam says that prophethood finished with me. I am the last of the prophets. But if there was a prophet after me, it would be this personality. Most of you have guessed. And Hazrat Haji Sahab thought I'd forgotten the name. I hadn't forgotten the name. I was just building up towards that. That personality is Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anhu, the second Khalifa of Islam. And the Islamic calendar begins with sacrifice. First of Muharram is the martyrdom of Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anhu. And from this day forth, we see the build-up to Ashura, to the 10th of Muharram, inshallah, which we will talk about. Inshallah, next week, if I get a chance, I will specifically talk about that. But because this is closer to the time of Hazrat Umar Farooq, it is closer to the 1st of Muharram than it is to the 10th of Muharram, we often forget about this great personality. This great personality of Islam who gave Islam such a strength. And Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anhu, as I said, we only have 5 or 10 minutes. I am trying to encompass a wonderful, a great achievement, a great life in 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and it is impossible. So all I will be sharing with you is, just bullet points, like when you write something just to remind. And if if all of us or any of us walk away with one bullet point in our mind. So youngsters here, if somebody said to them outside, tell us about your Khalifa Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anhu, and say, well, yeah, when he was in power, he ruled over 2.2 million square miles of territory, then that's an achievement. And that's the point. So somebody will remember one point, somebody is with some other point will remember. But the whole point is, what I'm talking about here has been talked about for over the 1400 years. Every year people talk about this, don't they? Whenever it is these days come along, every year we talk about these things. And I have certainly been talking about these days for many, almost every time for the last, God knows how many years we've been here at Millad Park, or 10, 12 years. The point being that what do we learn from these personalities? That's the whole point. Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu Ta'ala Anhu, and
he wasn't thought very highly about within his own family. And I don't want to use the word, but this was their interpretation, that he was basically good for nothing. That was his family's interpretation of him. But look, when that person enters Islam, and look at the shan that Islam has bestowed upon him. That is what you've got to look at. The person who sets out from his house with the intention, na'uzubillah, that today I will finish the prophets of Islam. But when he gets there, because Aka Salatu Wassalam has done the dua, by the time he gets there, he first, somebody says, go and, you want to sort them out? Go and sort your sister and your brother-in-law out first. He goes there, he hears them doing they were reciting the Quran. He goes in, beats up his sister, beats up his brother. And they carry on reciting the Quran. They said, whatever you do to us today, even if you kill us, we will not go back on Islam. And that changes him. And he says, right, take me to your Prophet. Take me to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then if you want to see the simplicity, of, and even today, there is, some of you might have heard of this book called The 100. It is a book written by somebody called Michael Hart. And Michael Hart, in that book, The 100, talks about the 100 most influential personalities in the world. And of those personalities, the personality that he puts at number 1 is Aka Salatu Wassalam. In that book, all of you youngsters here, and that one of the reasons I speak in English so that at least the youngsters can understand what we are talking about. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Badi Shan. And if you just go into Google and just type in the 100 Michael Hart, you can even get a free download copy. It's in PDF form. You download the copy and read that. So number 1 in that is Aka Salatu Wassalam. And who is the second great, in that book from the Islamic history? Hazrat Umar Farooq is in that book. I can't remember from the top of my mind, either number 42, 52 or 50, 42, 43 or 52, 53, something like this. So he is also mentioned in there. Even to this day, Umar's law is taught in law universities in this country. A lot of the things, we say, oh, this country, great, look at all the social welfare in this country and all these, pensions and all of this. Hazrat Umar Farooq Razillah Ta'ala anhu, he's the one who introduced all of these. The unfortunate thing with us Muslims, all around the world, regardless of whichever country, is that those things were for us. Those things were meant for us, and yet we look around the Muslim world today, 56, 57 countries. There is nowhere there is the implementation of Umar's law in the same format. And you look at what we praise the Western countries, look at the welfare systems and whatever. What have they done? They have taken all of these things from Islam and implemented it. And this is now, we want to escape from countries like Pakistan and India and Africa and all of these to be in these countries. All the lengths we want to be in these countries. Because we say, yes, there is law in these countries. There is freedom in these countries. There is all of these things. And then if you look at the simplicity, just a couple of things. If you look at the simplicity of Hazrat Umar Farooq Razillah Ta'ala anhu, he is a Khalifa, like I've just told you. He is a Khalifa who is ruling over 2.2 million square miles of the world. And he puts in a humble request to my Saiba, my Aisha Siddiqa Razillah Ta'ala anha. A humble request. Please. Because in Masjid Nabwi, as you know, there are 3 graves. Aka Salatu Wassalam, Abu Bakr Siddiq Razillah Ta'ala anhu, and Hazrat Umar Farooq Razillah Ta'ala anhu. That grave that is there for Hazrat Umar Farooq Razillah Ta'ala anhu was actually reserved for my Saiba, my Aisha Siddiqa Razillah Ta'ala anha. And
he sends a request. This is my humble request. If you allow, please, I would like to be buried at the feet of Aka Salatu Wasalam. And he is a Khalifa. He is a ruler of the time. He could have just gone and done it. But look at the humility. Look at the humility. That please, if you allow me, I would like to be buried here. And my Sahaba said, yes, of course you can be buried here. My Sahaba gave him that permission. One day, Hazrat Umar Farooq's son comes to him and he says, oh my father, Hassan and Hussein are saying that I am their slave. मैं उनका गुलाम हूँ. And so, what would I do? What would I do? I'll probably go grab the kids. How dare you say this to my kids? You know, I'm talking about natural human response, isn't it? How dare you call my son that, you know, that we are your slaves? And what does Hazrat Umar Farooq do? He says, go to them, ask them to write it down. That Umar Farooq is a ghulam of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. He gets it written down. And then he says, when I pass from this world and when you bury me, put this note on my coffin, that I am a ghulam of Aka Salatu Wasalam. These are the teachings that we should be living by. But we've forgotten, haven't we? I've forgotten more than anybody else. Like I say, to sit here and to preach, no. Try to be at least what I speak. If I don't, I'm a munafiq. And the deepest pit of hell is for the munafiq, who says one thing, but in his heart there is something else. Always what should come from here is what's in your heart. If it doesn't, that makes you munafiq. And Hazrat Umar Farooq, Khalifa of the time, talking about accountability. He makes a new jubba, we could call it jubba, makes a new dress. And Sahaba get up and say, how you made this? We talk about accountability. We see the circus that is going on in Pakistan at the moment, a so-called Muslim country. We see the circus there, don't we? And so a person stands up and asks the question, Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu, you have got a new dress. Where does the money come from? Where does the money come from? Where does this cloth come from? Because you are only allowed one sheet of cloth. And that one sheet of cloth is not big enough to make a jubba. Then Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu's son gets up and he said, the sheet which I got for me, I gave to my father and he has made that jubba from that. When he is caliph, when he is khalifa, obviously people come to visit, people come to see them, meet them. Somebody comes, he said, I'm looking for your khalifa. You know, I don't see him, you know. Now you look at everything we see nowadays, the protocol. And he says, he'll be here somewhere. And Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu is asleep on the side of a wall where there's a bit of shade. May Allah subhanahu wa ta'ala give us even 1% that those people had in today, and the Muslims would change forever. Ameen. Only 1%. Ameen. That is all we require. Only 1%, you know, of those people, honestly, and their taqwa and what they did for Islam. Our entire Islam would change. Our whole Muslim world would change. Ameen. And I would just like to finish with one thing. Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu, during his term, while he was Khalifa, the Muslims were so powerful that they were ready to go and conquer Bait al-Maqdis, Jerusalem, where Masjid Aqsa is. But they've heard that this person, the Khalifa of Islam, you know, they've obviously people here through the world that, you know, he's a very, you know, law-abiding and all of this, and he will, you know, and if they just come, obviously people, whenever they're invading armies, ruin cities, don't they, and everything. So they said, send a message. If the Khalifa comes himself, if he comes himself,
we will hand over the keys to the city. We will hand over the keys to the city, Bait al-Maqdis, which is the Islamic name, Jerusalem, which is the Israeli name. We will pass on the keys to the Khalifa, and then it will become, it will become a Muslim state. Hazrat Umar Farooq Razila Ta'ala sets off, and he has one servant with him. Now, a Khalifa of the time, setting off on such a long journey, he could have a complete entourage with him, couldn't he? Like nowadays, even if you're nobody and you've got an entourage of 50 cars with you, in those it would have been camels, whatever. But Hazrat Umar Farooq sets off with just one camel and one servant, and they take turns on the camel. He says to the servant, now it's your turn, you get on the camel, I will walk, and then continue. So they continue like this. When they're about to get to the gates of Bait al-Maqdis, it is the turn of the servant to be on top of the camel. And the servant says, Ya Hazrat, you're the Khalifa, and it doesn't bode well that you're walking and I'm sat on the camel. And what does Hazrat Umar Farooq? Farooq means farq karne wala, the one who did, the difference between right and wrong. Farq karne wale ko kehte hain Farooq. The one who distinguishes between good and bad. I'm sorry if I'm a couple of minutes over, I'm sorry. So he says, no, when we set out, this is what we agreed, and it is your turn now. And just that act, when they get there, and they're thinking is the person sat on the camel, that he will be the Khalifa. So they approach him, and then the guy gets down, he says, no, I'm not the Khalifa, he's the Khalifa. And then they see that, and they say, what we have heard about you, O Umar, you have proven. In other words, you have proven with your deeds what we have heard about you. What you have said with your mouth, we have seen with our own eyes that you have done it with your deeds. So, as I said, I didn't want to let this opportunity go, that these great personalities of Islam. Islam is today what it is because of these great personalities of Islam. And there are so many other things I can talk about Hazrat Umar Farooq Razila Ta'ala anhu, but I just wanted to give, like I said, just a few snapshots, just a few points for us to go away and ponder about these things and say, do we have any of those qualities in ourselves? I will sit here and admit, and I don't have any of those qualities. And like I say, may Allah subhanahu wa ta'ala even forget it 1%. I was saying that for the leaders. For me, if Allah even gives it 0.1%, I will be very happy with that. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I have said anything wrong. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I've misinterpreted something and then passed on some wrong information. May Allah subhanahu wa ta'ala give me the tawfiq to learn the truth and then pass on the truth. माशाल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में और सरसर के साथ हाजी मोहम्मद आरिफ साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में। दुआ करें अल्लाह ताला इन्हें मजीद आगे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब जो है हम जिक्र करेंगे और जिक्र के बाद सलाम के चंद अशार पेश होंगे और सलाम के अशार पेश करने के बाद नमाज मगरिब पहले अदा करेंगे। नमाज मगरिब के बाद जो हम दुआ करेंगे, तो मैं दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जब नमाज मगरिब हो तो उसके फौरन बाद जो है ना, ये दूसरे हाल में भी नहीं बल्कि इसी हाल के, चूंकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ये खूबसूरत माह है और इस्लामी तारीख का पहला महीना है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सब हज़रात इस दुआ के अंदर शामिल हों और खुसूसी दुआ होगी और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें मजीद आगे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिक्र करते हैं, जिक्र के बाद सलाम के जो अशार ये मलिक साबिर साहब ने नात नहीं पढ़ी, ये पेश कर देंगे। हाजी परवेज साहब है और जनाब अख्तर नक्शबंदी साहब तो हमेशा माशाल्लाह ये सलाम के अशार बड़े खूबसूरत अंदाज में, इनका एक अपना अंदाज उस अंदाज में ये पढ़ते हैं। तो हमारे भाई इमरान साहब ये सब मिलकर
سلام کے اشعار پیش کریں گے, آپ ذکر کرتے ہیں, ذکر کے بعد سلام کے اشعار, سلام کے اشعار کے بعد جو ہے نا یہ نماز مغرب کی اذان ہوگی. پھر اسی حال کے اندر آپ نے فوری طور پہ صفحے بنانی ہے. نماز مغرب جب ختم ہوگی, مکمل ہوگی, تو اس کے بعد اسی طرح جس طرح آپ جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح اس رخ کو اختیار کرنا. اور پھر ہم خصوصی دعا, اس دعا چونکہ یہ دعا بڑی خصوصی ہوگی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں ہم جو ہے ان کے وسیلہ سے دعا کریں گے, تو آپ حضرات کی شمولیت بڑی ضروری ہے. تمام حضرات اپنے دل کی طرف متوجہ کر اللہ کریم کا ذکر. اللہ 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 جل جلالہ تیری شان اما نوالہ حق لا الہ الا اللہ. اسلام کی عزت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت او جن کے بابا علی ان کے نام جن کے بابا علی ان کے نان بے ان حسنین ابن حیدر پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام. جن کے بابا
جن کے بابا علی ان کے نانا بے ان حسنین ابن حیدر پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بے حد سلام طیبہ کے جان بے حد سلام طیبہ کے جان بے حد سلام طیبہ کے جان صلاۃ و سلام طیبہ کے جان صلاۃ و سلام طیبہ کے جان الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے بھی کے ہم سونے بھی کے ہم پیارے بھی کے استنایا مامبی گاشوی پیرو مسر نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ گاشیو ماشاءاللہ صفحے بنا لیا شان شہداء کرام شہداء کرام ذکر شہداء کرام اور محبت شہداء کرام زندہ باد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام